वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात 27 नवंबर को हर सूरत करवाने के लिए मकतूब चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को तहरीर कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात को अब कोई नहीं रोक सकता। 31 साल बाद इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल होने जा रहा है। जो बल्दियाती इंतखाबात की मुखालफत करेगा वो अवाम का दुश्मन समझा जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का अपने हल्के इंतखाब में अवामी वफूद से बातचीत। कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां, उम्मीदवारों ने इलेक्शन कैंपेन तेज कर दी। मेंबर असेंबली आज़ाद कश्मीर जावेद इकबाल बडानवी का यूनियन कौंसिल जंदरोड संधारा का दौरा। सदनोती आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 23 सदनोती 1 में इलेक्शन कैंपेन के अहकामात को पसे पुश्त डालकर मुशीर हुकूमत सरदार मोहम्मद हुसैन ने सरकारी वसाइल के साथ जिले कौंसलर और लोकल कौंसलर की मुहिम जारी रखी हुई है। आज़ाद कश्मीर तहरीक इंसाफ की मरकजी खातून रुकन बुशरा शहनाज मलिक ने सख्त सर्द मौसम के बावजूद अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखी हुई है और आवाम में पजीराई मिल रही है। उनका कहना है कि उन्हें PTI की तरफ से टिकट न मिलने के बावजूद आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेना है। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने का इम्कान, फैसला कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में होगा। वफाक ने सिक्योरिटी फोर्सेस देने से साफ इनकार कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं महानूर कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात 27 नवंबर को हर सूरत करवाने के लिए मकतूब चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को तहरीर कर दिया। मकतूब में तहरीर किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बवजह सरदस्त सिक्योरिटी फोर्सेस मुहैया करने के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी गई, जिसकी वजह से कुछ हलकों में ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन बर वक्त मुनक्किद नहीं हो सकेंगे। इस मरहले पर इलेक्शन का मुलतवी होना किसी सूरत भी हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, लिहाजा इलेक्शन किसी सूरत मुलतवी नहीं किए जा सकते और ना ही मरहलावार किए जा सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का इनेकाद एक ही दिन 27 नवंबर को करवाए जाएं, इलेक्शन कमीशन को मुत्तला किया जाए और इस बारे में भाम दूर किया जाए और इलेक्शन ऐलान शुदा शेड्यूल के मुताबिक करवाए जाएं। बल्दियाती इंतखाबात को अब कोई नहीं रोक सकता। 31 साल बाद इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल होने जा रहा है। जो बल्दियाती इंतखाबात की मुखालफत करेगा वो अवाम का दुश्मन समझा जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का अपना हल्का इंतखाब में अवामी वफूद से बातचीत। आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन इमरान खान का विजन था, जिसका जनरल इलेक्शन में हमने वादा किया था जो हर सूरत पूरा करेंगे। कारकुनान झूठी खबरों और अफवाहों पर कान न धरें, अमली मैदान में घर घर पहुंचे और अपनी तैयारियां मुकम्मल करें। सियासी कारकुन चाहे वो किसी भी जमात का हो, उसका हक है कि वो इलेक्शन लड़े और अपने इलाके के मसाइल हल करने में किरदार अदा करे। जो लोग इंतखाबात में रुकावट बनेंगे वो हमेशा के लिए इबरत का निशाना बना दिए जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं। यहाँ के लोग बाशूर अवाम हैं जो खुद इस काबिल हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल को खराब नहीं होने देंगे। पूरी कौम इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे के साथ मिलकर बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में हुकूमत की मुआवनत करे, ताकि ऐसे लोगों को जो इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल होने के खिलाफ हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इक़्तिदार जिनका असल हक है उनको दिया जा सके। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने का इम्कान, फैसला कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में होगा। वफाक ने सिक्योरिटी फोर्सेस देने से साफ इनकार कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं ग्रुप एडिटर जम्मू कश्मीर राजा कफील साहब से। जी राजा साहब, बताइएगा क्या अपडेट है? जी मानूर, इस वक्त आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा सवाल है क्या बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं। इसका फ़ैसला तो ज़ाहिर है कल जो मुज़फ़्फ़राबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल सलारिया की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में होगा कि क्या अब तक जो अपडेट है वफाकी हुकूमत की तरफ से जो सिक्योरिटी फोर्सेस फराम की जानी थी उनका क्या बना, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगी या नहीं आएंगी, और जो अगला ऑप्शन है कि जो प्लान बी है क्या वो काबिल कबूल है या नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे हैं कि यानी प्लान सी भी है, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं आज भी जो वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद
سے جو ہمیں پتہ لگا ہے کہ وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں جو حالات ہیں اس کے تحت صاف جواب دے دی آزاد کشمیر حکومت کو. چیف سیکرٹری صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ کسی صورت جو سیکورٹی فورسز ہیں ہم مہیا نہیں کر سکتے ہیں. اس میں تو ہم تو گزشتہ 2 ہفتے سے یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو 29 اکتوبر کو جو وزارت داخلہ اسلام آباد سے جو خط آزاد کشمیر حکومت کا حوالہ کیا گیا تھا اس میں تمام حقیقت اس میں یعنی شامل کر لی گئی تھی کہ ایسے حالات میں آزاد کشمیر کے بلدیاتی الیکشن کے لیے سیکورٹی فورسز وہ دستیاب نہیں ہیں. اس کے باوجود الیکشن کمیشن اور حکومت آزاد کشمیر تواتر کے ساتھ یہ اعلانات کر رہے ہیں کہ ہم الیکشن کرائیں گے اور ہر صورت ہوں گے. آج وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب نے آج اپنی طرف سے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وفاقی حکومت سے جو سیکورٹی فورسز یعنی فراہم جو کرنی تھی اس کے بارے کو ان کو یقین دانی نہیں ہوئی. یعنی انہوں نے بھی ہماری جو خبر ہے اس کو تسلیم کیا ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے سیکورٹی فورس. لیکن آج جو وزیر اعظم صاحب نے یعنی خط میں جو چیف سیکرٹری صاحب کو جو ہدایت جاری کی ہیں کہ جو یعنی چیف الیکشن کمشنر کو کل کی اجلاس میں بتا دیا جائے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں, ہر حال میں الیکشن ہوں گے. اور وہ اپنے خط میں یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ایک ساتھ الیکشن ہوں گے, یعنی ضلع وائز یا ڈویژن وائز نہیں بلکہ پورے آزاد کشمیر ایک ساتھ الیکشن ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب سیکورٹی فورسز فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, آزاد کشمیر حکومت کا یہ آئینی ان کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن میں عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا, امن و امان پولیس اسٹیشن میں قائم رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے. ایک طرف تو کل ظاہر الیکشن کمیشن کا اجلاس ہے تو یہی خط اٹھا کر حکومت کے جو نمائندے ہیں وہاں ظاہر پیش کریں گے اور کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. کل کی اجلاس میں ذرا یعنی تمام اضلاع کے شاید وہ یعنی ڈپٹی کمشنر بھی ہوں یا جو کمشنر صاحبان تو ظاہر ہے وہ انوائٹیڈ ہیں, ظاہر ہے انہوں نے اپنی یعنی رپورٹ پیش کرنی ہے. جو ان کو 2 دن کی مہلت دی گئی تھی کہ تمام جو پولیس اسٹیشن وائز وہ امن کمیٹیاں قائم کر کے رپورٹ پہ امن کمیٹیاں بن چکی ہیں. یہ امن کمیٹیاں تمام ڈی سی آفس کے آفس میں بن کے بیٹھی ہیں, پٹواریوں نے بنائی ہیں. اور میں نے 2-3 وہ ڈی سی صاحب سے بات کی ہے کہ آپ نے کیسے بنائی, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس گاؤں وائز ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے اور ہم نے اسی کے تحت ہم نے جو 5 سے 7 رکنی کمیٹی یعنی کہ انہوں نے یعنی گاؤں کی سطح پہ جانا یا لوگوں سے مشاورت یعنی کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہے. اب آتے ہیں اس میں کہ کیا ممکن ہوں گے. ہم تو گزشتہ 2 ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ جو بلدیاتی الیکشن ہی ہوں گے اور حکومت کرانا چاہ رہی ہے, حکومت بالکل وزیر اعظم صاحب کرانا چاہ رہے ہیں. اب یہ ہو گئے یعنی ایک اس میں پلان جو یہ تھا کہ وفاقی حکومت نے جو سیکورٹی فورسز فراہم کرنے تھی جس میں فوج تھی, رینجرز تھی, ایف سی تھی, باقی لوگ ہیں وہ تو نہیں جائیں گے. پیراملٹری فورسز یعنی پاکستان سے سیکورٹی فورسز کا جو فراہمی کا جو چیپٹر تھا وہ کلوز ہو گیا. اب آتے ہیں پلان بی پہ. کیا جو پلان بی ہے کیا وہ قابل عمل ہے؟ کیا جو آزاد کشمیر کی پولیس ہے یا جو حکومت چاہ رہی ہے کہ ہم ریٹائرڈ فوجیوں کے ذریعے سے, ریٹائرڈ پولیس والوں کے ذریعے سے یا اور جو رضاکار امن کمیٹی کے ذریعے سے الیکشن کریں, کیا یہ قابل عمل ہے یا نہیں؟ اس کا تو فیصلہ کل جو اعلیٰ سطح اجلاس ہے چیف الیکشن کمیشن کی زیر صدارت اس اجلاس میں یعنی ہوگا کیا پلان بی ہے یا نہیں. لیکن جو ہمارے ذرا یہ کرے اصل بات کیا ہے ناظرین, جو اصل بات ہے کہ حکومت نہیں چاہ رہی ہے کہ وہ اپنے ذمہ یہ الزام لے کہ جو الیکشن بلدیاتی الیکشن 31 سال بعد جو ہونے والے بلدیاتی الیکشن ہیں وہ حکومت ان کو ملتوی حکومت وفاق کے ذمہ لگا کر یا اپوزیشن کھاتے میں ڈال کر ان انتخابات سے جان چھوڑنا چاہتی ہے. اسی طرح جو الیکشن کمیشن ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن سارے اخراجات کر چکا ہے, ہم بار 3-4 پروگرام کے ذریعے سے ہمارا موقف یہ تھا کہ جب الیکشن کمیشن کے پاس 29 اکتوبر کو ایک یعنی جو خط آ گیا تھا کہ وفاقی سیکورٹی فورسز موجود نہیں ہیں, تو اس کے بعد یہ اخراجات کیوں؟ ابھی اس ٹائم ہاتھ میں فہرست بھی جاری نہیں تھی, امیدواروں کی انتخابی نشانات نہیں الاٹ ہوئے تھے, اس کے باوجود پھر یہ کیوں اخراجات کیوں؟ تو الیکشن کمیشن اپنے اس نالی کو چھپانے کے لیے یہ جو اخراجات کیے ہیں وہ بھی اعلان کرنے کی پوزیشن میں نہیں, وہ بھی اپنی یعنی جان چھوڑنا چاہتے ہیں. اب ہوگا کیا؟ جو ہماری ذمہ دار جو لوگوں سے بات ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں, تو انہوں نے کہا کہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں جائے گا. کل جو ہمارے ساتھ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کل ہمارے ساتھ ایک پروگرام میں اس بات کی تصدیق کی کہ ہم اس معاملے کو سپریم کورٹ لے جائیں گے. تو یہ ہے کہ کل امکان یہی ہے
کہ کل جو الیکشن کمیشن کی زیر صدر اجلاس میں فیصلہ کر کے معاملہ چلا جائے گا سپریم کورٹ. اب سپریم کورٹ پہ آئے گا کہ کیا یعنی سپریم کورٹ یعنی موجودہ حالات کے تناظر میں جو اسلام آباد سے خط گئے ہوئے ہیں یا جو آزاد کشمیر حکومت نے یعنی سیکورٹی فورسز کے اسلام آباد کو خطوط لکھے ہیں, ان سب یعنی ساری چیزوں کا جائزہ لے کر تو پھر اس کا طے کرے گی کہ آئندہ الیکشن کب ہوں گے. بہرحال ایک چیز تو یہ طے ہو گئی ہے کہ جو 27 نومبر کو ہونے والے بلدیاتی الیکشن یہ ملتوی کر دی جائیں گے. اب آگے کب ہوں گے, کتنا بیچ میں وقت ہوگا, امن و امان کی صورتحال کیا ہے, پھر آگے جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنوری سے یعنی جنوری فروری آزاد کشمیر سرد موسم ہے, تو ان 2 ماہ میں تو الیکشن کا انعقاد مشکل ہے. آگے مارچ میں 21 مارچ سے رمضان شروع ہو جائے گا اور ذرا 21-22 اپریل کو جا کر رمضان ختم ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اگر الیکشن ہوئے نقش تو جا کر یہ اپریل کے آخری ہفتے یا مئی کے پہلے ہفتے میں جا کر ممکن ہو پائیں گے. لیکن اس کا تو فیصلہ ظاہر آنے جو حکومت کرے گی کہ ظاہر الیکشن کمیشن کرے گا, سپریم کورٹ نے جا کر آنا ہے. لیکن ایک بات جو آج ہمارا جو خبر ہے, جو ہمارا موقف تھا, ہمارا جو جموں کشمیر ڈیجیٹل کا جو ہمیں لوگوں نے یہ برا بھلا بھی کہا ہے, گالیاں دی کہ ہم شاید کوئی حکومت خلاف, کیونکہ ہمیں حقیقت کا پتہ تھا جو اسلام آباد میں سیکورٹی فورسز تھے وہ دستیاب نہیں تھی. اور آزاد کشمیر کی تمام اپوزیشن جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لینے والے تمام جو جماعتیں ہیں انہوں نے نہ تو آزاد کشمیر پولیس کے ذریعے سے, نہ امن کمیٹیوں کے ذریعے سے, نہ کسی دوسرے بی پلان کے ذریعے سے الیکشن میں حصہ الیکشن کی ہمی بری ہے. لہذا موجودہ حالات میں ایک بار پھر ہم یہ افسوسناک یعنی وہ بات ہے کہ جو آزاد کشمیر میں 31 برس کے بعد 27 نومبر کو ہونے والے جو بلدیاتی الیکشن ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے, الیکشن ملتوی کر دیے جائیں گے. ابھی اس کا اعلان کل ہوتا ہے, پرسوں ہوتا ہے, تو بہرحال یہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. جی مانور. بہت شکریہ کفیل صاحب, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اب خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. سدنوتی آزاد کشمیر کے حلقہ LA-23 سدنوتی 1 میں الیکشن کمیشن کے احکامات کو پس پشت ڈال کر مشیر حکومت سردار محمد حسین نے سرکاری وسائل کے ساتھ ضلعی کونسلر اور لوکل کونسلر کی مہم جاری رکھی ہوئی ہے. مشیر حکومت نے الیکشن مہم کے دوران تحصیل منگ کے علاقے دھڑے منگ میں عوام سے خطاب میں کہا کہ آپ کے کام تبھی ممکن ہے جب آپ پولنگ سٹیشن جتوائیں گے. ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے لو پالیسی ہوگی. انہوں نے اس بات پر زور دے کر کہا کہ اگر ہمارے امیدواروں کو کامیاب نہ کیا تو تعمیر و ترقی کی لسٹ میں آپ کا نمبر نہیں ہوگا. کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں, امیدواروں نے الیکشن کیمپین تیز کر دی. ممبر اسمبلی آزاد کشمیر جاوید اقبال بڈھانوی کا یونین کونسلر جندروڈ سندھارا کا دورہ. سندھارا پہنچنے پر جاوید اقبال بڈھانوی کا شاندار استقبال کیا گیا. کارکنان نے نعرے بھی لگائے. بلدیاتی انتخابات کے دوران چودھری اسلم یونین کونسلر جندروڈ سے ڈسٹرکٹ کونسلر کے امیدوار تھے جو کہ افضل فاروق ملک کے حق میں دستبردار ہو گئے. چودھری اسلم نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم پارٹی کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں اور پارٹی کے فیصلے کو دل سے تسلیم کرتے ہیں. چودھری اسلم وارڈ ممبر کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے. جاوید بڈھانوی کے ہمراہ یونین کونسلر جندروڈ سے امیدوار برائے ڈسٹرکٹ کونسلر ملک افضل فاروق موجود تھے. اس موقع پر اہل علاقہ کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. آزاد کشمیر تحریک انصاف کی مرکزی خاتون رکن بشرا شہناز ملک نے سخت سرد موسم کے باوجود اپنی انتخابی مہم جاری رکھی ہوئی ہے اور انہیں عوام سے پذیرائی بھی مل رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ انہیں PTI کی طرف سے ٹکٹ نہ ملا لیکن اب وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو شکست نظر آنے کی وجہ سے الیکشن سے فرار کے لیے انتخاب کو ملتوی کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. وفاق کا کندھا استعمال کر کے الیکشن کے انعقاد کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. خواتین ریاست کی کل آبادی کا 52% ہے. مردوں کے برعکس خواتین علاقے اور شہریوں کے بالخصوص خواتین کے مسائل کو احسن طریقے سے سمجھ سکتی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ 27 نومبر کو جیت ہماری ہوگی اور اس کے بعد علاقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کروں گی. بلدیاتی انتخابات میں امیدواروں کی رابطہ مہم تیز. PTI کے نامزد امیدوار وارڈ 34 شرقی گوجرا سردار مظہر اللہ نے سینئر وزیر حکومت خواجہ فاروق سے مرکزی دفتر کا افتتاح کروانے کے بعد کیمپین کا آغاز کر دیا. دفتر کی افتتاحی تقریب جلسہ کی صورت اختیار کر گئی. وارڈ سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی. خواجہ فاروق احمد کو کارکنان نے ریلی کی صورت میں مرکزی دفتر تک پہنچایا جس کے بعد وزیر حکومت نے باضابطہ دفتر کا افتتاح کیا. خواجہ فاروق نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات میں اکثریت سیٹس جیت کر مظفر آباد میں اپنا میئر بنائے گی.
انہوں نے مزید کہا کہ بلدیاتی انتخابات سے اقتدار نچلی سطح پر منتقل ہوگا، جس سے نئی قیادت کو سامنے آنے کا موقع ملے گا۔ سب ڈویژن سماہنی میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے ٹریفک پولیس سماہنی اور نجی تعلیمی ادارے کے زیر اہتمام چوکی بازار میں آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک میں شریک طلبہ نے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ واک کی قیادت ASI ٹریفک پولیس سماہنی محمد مالک نے کی۔ واک میں شہریوں نے بھی شرکت کی۔ نجی تعلیمی ادارے میں طلبہ کو ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے حوالے سے لیکچرز بھی دیے گئے۔ اس موقع پر ٹریفک پولیس انچارج نے شرکاء واک سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئے روز ٹریفک حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ عوام میں ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ منگلا جھیل کے کنارے آصفہ بھٹو پارک میں اتوار کے روز مکسڈ پلیٹ میں برنچ سے لطف اندوز ہونے کے لیے بڑی تعداد میں شہری آ گئے۔ موسم کے ساتھ ساتھ لوگ کھانوں سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میرپور آزاد جموں و کشمیر کو برطانوی اوورسیز کا شہر کہا جاتا ہے۔ 12 لاکھ سے زائد شہری اپنی مٹی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ منگلا جھیل کے کنارے آصفہ بھٹو پارک میں مکسڈ پلیٹ ریسٹورانٹ میں اتوار کا دن فیملیز نے سنڈے برنچ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے گزارا۔ کھانے میں حلوہ پوری، نان چنے، نہاری، پائے، فریش جوس، لسی اور کھانوں کی وسیع ورائٹی شامل کی گئی۔ میرپور میں آئی تھنک کہ مکس پلیٹ کے ایڈ ہونے سے اوور آل اس پورا ایریا ہے جو رنگ روڈ ہے، پھر اس کا جو آگے ویوز ہیں، اس کے علاوہ جو اوپر پارک ہے، پھر جو نیچے بوٹنگ اویلیبل ہے، پھر جو فش یہاں کی مشہور ہے منگلا میں، تو اٹس بیکم اے ٹوٹل پکنک فار یو۔ اٹ واز ایکسیلنٹ، بالکل دی ایمبینس، کھانا اسپیشلی جو نہاری ہے اور جو پائے ہیں، بلکہ ایسی چیزیں میرپور میں ملتی نہیں ہیں اور بڑا ریئر ہے ایسی جگہ اور انوائرمنٹ میں، تو ریکمینڈ کروں گی سب کو ضرور آئیں۔ اٹس ویری نائس، آئی لوڈ اٹ، اسپیشلی فریش جوسز اور لسی اور حلوہ پوری، اس ٹائپ کی چیزیں میرپور میں تو بالکل ہی اویلیبل نہیں ہے۔ دی اسٹینڈرڈ از ٹو گڈ، بالکل ہر چیز کتنی اپ ٹو دی مارک ہے، اسپیشلی ساتھ ہی پارک ہے، تو بچے آؤٹنگ کے لیے تو بیسٹ پلیس ہے جی۔ اوپر پارک ہے، ساتھ ہی بچے آئے، نیچے برنچ کیا، لنچ، ایوری تھنگ۔ میں تو کافی کچھ ٹرائی کیا ہوا ہے، تو I will rate this 9.5 out of 10. The brunch is too good. اور بڑا زبردست ہے، ہم نے کافی ٹرائی کیا ہے، ملائی بوٹی ان کی، وہ راجستھانی ٹکا، زبردست، بہت اچھا ٹیسٹ ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ ہاں جی، گرل بھی ہے اور فرائی بھی ہے، ہم نے ٹرائی کیا، بڑا مزہ آتا ہے۔ ویکینڈ پہ آپ آئیں، لائیو میوزک بھی ہے اور باربیکیو بھی ہے لائیو، اور فش، گرل فش اینڈ ایوری تھنگ، اور بچوں کے لیے بہت اچھا ماحول ہے۔ خواتین اور فیملیز کو میں بہت ریکمینڈ کروں گی، کیونکہ ایک ہیکٹک ویک گزارنے کے بعد اگر ویکینڈ پہ اگر آپ ٹریولنگ کر کے 2-3-4 آورس کہیں اور جاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے ہی شہر میں آپ آئیں اور آپ انجوائے کریں۔ آپ کو ہیلدی، ہائیجینکلی بیسٹ فوڈ ملے گا۔ اوپن کچن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی چیز، مطلب ہاں جی، لائیو کوکنگ ہو رہی ہے اور ایوری تھنگ از اوکے۔ یہاں آ کے بیٹھ کے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، خواتین کے لیے اسپیشلی، کیونکہ میں اکثر آتی ہوں تو میں بیٹھے ہوئے خواتین سے پوچھتی ہوں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ سیکیور ہے، سیف ہے، بچوں کے لیے بہت اچھا ہے، کڈس کے لیے ساتھ پارک ہے، لیکن اس کے سب سے بڑھ کے کہ کھانا یہاں کا بہت اچھا ہے۔ اہل جموں و کشمیر اور میرپور ڈویژن کے لیے ایک نیا تفریحی مقام کھلنے سے جہاں بچوں، خواتین اور فیملیز کو شہر کے اندر تفریح کا موقع میسر آیا ہے، وہیں پر دوہری شہریت رکھنے والے اوورسیز کے لیے بھی کاروبار کے نئے مواقع کھلے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا سعودی عرب میں کہنا تھا کہ سابقہ حکومت نے اقتدار سے جانے کا غم اس قدر لیا کہ وہ ادارے PTI حکومت کا سہارا رہی، لیکن اس جماعت کا سربراہ انہی کو برا کہہ رہا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ جدہ میں پاکستان کونسلیٹ سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ اس جماعت کا سربراہ خود اور اس کا سوشل میڈیا عوام میں نفرتوں کو جنم دے رہا ہے۔ بیرون ملک ہر شخص کی اچھائی یا برائی اس کے ذاتی نام سے نہیں بلکہ اس کے ملک سے پہچانی جاتی ہے، اس لیے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی سعودی عرب کے قوانین کا احترام کرتے ہوئے پاکستان کا نام روشن کریں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امن و امان کے مسئلے پر حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے، مگر بدقسمتی سے پنجاب میں اور سرحد میں PTI حکومت ہے اور وہ مرکز کے خلاف ہر قدم اٹھاتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جموں کشمیر ڈیجیٹل۔